बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज की नशिस्त में हम उमूर ख़ारजा के मैदान में होने वाली डेवलपमेंट्स पर फोकस करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कल एक सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया ब्लॉक्स की तरफ जाती दिखाई दे रही है, यानी कि फासले बढ़ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। माजी में ऐसा हुआ जब कोल्ड वॉर हुई और हमने देखा कि अमेरिका और उस वक़्त के साबिक सोवियत यूनियन के माबैन फिर जो यूरोपीय ममालिक है वो भी बटे और पूरी दुनिया में इसके असरात आए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का कहना था कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे हमेशा नुकसान होता है। पाकिस्तान ने भी माजी में इससे नुकसान उठाया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तैयार है अमेरिका और चीन को करीब लाने में, जैसे पाकिस्तान ने सऊदी अरब और ईरान को करीब लाने में अपना किरदार अदा किया। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, पाक भारत ताल्लुकात, फिर जनूबी एशिया में मसला कश्मीर जो बिलाशुबा सबसे बड़ा और सुलगता हुआ तनाज़ा है, इस पर गुफ्तगू की। आज इसका कंक्लूडिंग सेशन था। इस साउथ एशिया पीसफुल एंड प्रॉस्परस साउथ एशिया के नाम से इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ ने एक सेमिनार का इनेकाद कराया था। कल उसका इफ्तिताई सेशन था, आज इख्तितामी सेशन था जिसे सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अली साहब ने खिताब किया। हम आज की नशिस्त में इस तनाज़ुर में गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ आपके इल्म में है कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने वर्चुअल समिट डेमोक्रेसी का इनेकाद करवाया, इसकी मेज़बानी की। 100 से ज़ायद ममालिक इसमें शरीक हुए। पाकिस्तान को भी शिरकत की दावत दी गई थी लेकिन पाकिस्तान ने माजरत कर ली। इसके अलावा चाइना, रशिया और टर्की को दावत नहीं दी गई। इस कॉन्फ्रेंस के अगराज़ व मकासद पर भी गुफ्तगू करेंगे और साथ में कलअदम तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिससे जंगबंदी का मुआहदा हुआ था 1 माह का, अब उन्होंने ये ऐलान किया है कि इसको मज़ीद वो कंटिन्यू नहीं करेंगे। इसके क्या असरात मुतवक्के हो सकते हैं मुमकिना, और हमें कैसे तमाम सूरत से डील विद करना चाहिए, इन तमाम उमूर का अहाता करने के लिए जो नुमाइंदा शख्सियात आज की नशिस्त में हमारे साथ शिफ्तगू हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करा देता हूँ। हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं गालिब इकबाल साहब, पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर हैं। आपका बहुत शुक्रिया गालिब साहब कि आपने वक्त निकाला। हम स्काइप पे ज्वाइन कर रहे हैं मारूफ दिफाई और सियासी तजिया नगार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। सर बहुत शुक्रिया, नवाजिश आपने वक्त दिया। और हमें दौरान प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे एजाज चौधरी साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा पाकिस्तान और इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के डायरेक्टर जनरल हैं, जिन्होंने ये सेमिनार करवाया था। आप दोनों मौजूद मेहमानों को फॉर्म वेलकम। गालिब साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। सर, आपकी क्या राय है? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा कि दुनिया दोबारा ऐसे लग रहा है कि कोल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है। डू यू ऑल्सो सपोर्ट प्राइम मिनिस्टर्स कंटेंशन? आपको भी ऐसा लग रहा है? क्योंकि समिट फॉर डेमोक्रेसी पे जो मैं प्रेसिडेंट जो बाइडन का खिताब भी सुन रहा था, वो एक लाइन ड्रॉ कर रहे थे और उस पर रिएक्शन भी चाइना और रशियन एम्बेसडर्स का आया है। क्या वाकई दुनिया बढ़ रही है और उसमें पाकिस्तान कोई किरदार अदा कर सकता है या करना चाहिए? कोल्ड वॉर की तरफ तो नहीं बढ़ रहे, हम वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा। और ख़तरात इतने ज़्यादा दुनिया में मंडलाना शुरू हो गए हैं कि मेरे ख्याल में जितने भी आपके सफारती हल्के हैं दुनिया के, उन सब में यकीनन तशवीश की लहर होगी और है भी। अक्सर स्टेटमेंट्स जो आती रहती हैं मुख्तलिफ ममालिक की, उससे पता चलता रहता है। कोल्ड वॉर एक और तरह की आपकी जो थी सर्द जंग थी, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो मुख्तलिफ थे। इस वक्त जो कुछ और ये जो वॉर आप कह रहे हैं कतल माजर, इससे क्या मुराद? इस वक्त जो हो रहा है जी, इस वक्त क्लियर डिमार्केशन हो रही है आपकी। और इसको अगर आप पुराने माइंडसेट के साथ इसको हैंडल करने की कोशिश करेंगे तो बहुत बुरी मार खाएंगे सारे लोग। इस वक्त सिचुएशन ये है कि नए ब्लॉक्स और नए इत्तेहाद जो हैं ये जन्म ले रहे हैं। इन इत्तेहाद को आपने देखना है कि इसमें फितरी और गैर फितरी इत्तेहाद कौन से होते हैं। ठीक है। जो फितरी इत्तेहाद हैं आपके, वो इस वक्त रीजन में आपको जो नज़र आता है वो है चीन है, रूस है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ईरान है। ठीक। भारत जो है वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना हुआ है इस वक्त अमेरिका का। अमेरिका का असर रसूख जो है वो अफगानिस्तान में बेहद कम हो चुका हुआ है। ठीक। और इस असर रसूख के कम होने की वजह से उन्होंने अपने एसेट्स भी वहाँ रखे हुए हैं। जो आपने अपने इफ्तिताई कलमात में कहा था कि टीटीपी के हवाले से, तो वो भी उनके एसेट्स में ही शुमार होगा उनका। ये वो एसेट्स हैं जिसको कि नॉन स्टेट एक्टर्स, जिसको कि ये लोग बाद में जब अपने पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो उसको इस्तेमाल करेंगे। आपके जो ब्लॉक्स बन रहे हैं इस वक्त दुनिया में, उसका मकसद एक है,
وہ یہ ہے پولیٹیکلی کہ چائنا کو کنٹین کیا جائے، ٹھیک ہے. اکنامیکلی یہ کوئی اتنا مجھے ویلڈ ریزن نہیں نظر آتا، کیونکہ جتنا کاروبار چائنا کا اور امریکہ کا ہو رہا ہے، میرے خیال میں بہت کم ہی ممالک ہے کہ جن کا اتنا کاروبار ہو رہا ہے. تو کیا وہ اپنے معاشی تعلقات کی قربانی دیتے ہوئے امریکہ اپنے جو مقامی امپلائمنٹ ہے اس کو ختم کروائے گا، اپنے ووٹس لوز کرے گا، یا سیاسی اور سفارتی محاذ کے اوپر وہ چائنا کو شکست دینے کی کوشش کرے گا؟ آخری پوائنٹ جو آپ کے سوال کا تھا کہ کیا پاکستان اس میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے، میرے خیال میں پاکستان اس وقت خود مشکلات سے دوچار ہے. اچھا. لیکن ان سب مشکلات کے باوجود جو ریزیلینس ہے قوم میں اور جو ریزیلینس ہے آپ کے لیڈرشپ میں، اس کی بنیاد کے اوپر ڈیفینیٹلی پاکستان کردار ادا کر سکتا ہے، لیکن کوئی بڑا کردار نہیں ہوگا، یہ بہت ہی چھوٹے لیول کا ہوگا. لیکن آپ ایک ایک سٹیپ بھی لیتے رہیں گے تو اس سے بہت فرق پڑتا جائے گا. اور آپ کے خطے میں، ہمارے بالخصوص ہمارے خطے میں، کیونکہ بہت زیادہ اس وقت یہ گرم ہو رہا ہے، فلوئڈ سچویشن ہے بہت. اور بہت زیادہ اس میں مسائل جنم لینے کی صلاحیت موجود ہے اس وقت. اس چیز کو آپ نے کسی نہ کسی طور پہ نیوٹرلائز کرنا ہے. اس کو نیوٹرلائز کرتے ہوئے جو ہماری اپنی مشکلات ہیں اس سے بھی نکلنا ہے. لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ سب سے جو اہم چیز اس وقت مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے، افغانستان کا مسئلہ جو ہے اس کو دنیا کو مل کے آگے بڑھ کے کام کرنے کی ضرورت ہے. کشمیر کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے. چائنا کو امریکہ نے اس لیے نہیں بلایا کہ آپ کے ہیومن رائٹس سے وہاں کے مسلمانوں کے لیے، کشمیر میں جو مسلمانوں کی ہیومن رائٹس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا بھارت نے، ان کو دعوت ملی ہوئی تھی، ان کو دعوت دی اور ان کو آپ بڑے وی آئی پی ٹریٹمنٹ بھی دیتے ہیں. تو یہ جو ایک عملی ہے، تضاد ہے نا جو سفارتی اقدامات میں اور آپ کی مورل ویلیوز میں، یہ اب دنیا کو نظر آنا شروع ہو گیا ہے. ویل پٹ اپ. جنرل امجد شعیب صاحب، سر آپ سے جاننا چاہوں گا، ماضی کا بھی حوالہ دیا پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے، اور ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری ہم سب کے نالج میں ہے کہ پاکستان نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا تھا، اور امریکی وزیر خارجہ ڈاکٹر ہنری کیسنجر صاحب کا جو دورہ چین تھا اس میں پاکستان نے بڑا رول ادا کیا 70 کی دہائی میں. پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کہا کہ پاکستان یہ کردار دوبارہ ادا کر سکتا ہے. چائنا اور امریکہ میں جو بڑھتے ہوئے فاصلے ہیں، کچھ اس کا تقابل تو غالب اقبال صاحب نے بھی پیش کیا، اور انہوں نے کہا کہ اس طرح کر سکتا ہے جیسے پاکستان نے سعودی عرب اور ایران کو حالیہ دنوں میں قریب لانے میں ایک کردار ادا کیا. آپ سے میں جاننا چاہوں گا کتنا اہم ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے پاکستان کو بھی جو سمٹ فار ڈیموکریسی ہے اس میں مدعو کیا گیا تھا، پاکستان نے شرکت کرنے سے معذرت کر لی. میں چائنا کے اسپوکس پرسن کا بیان سن رہا تھا، انہوں نے اس کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ پاکستان اور چین آئرن برادرز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ترکی کو بھی نہیں بلایا گیا تھا. کیا رائے آپ کی سر؟ پاکستان، یہ جو دنیا آپ بھی سمجھتے ہیں الائنمنٹ اور ری الائنمنٹ کی طرف بڑھ رہی ہے، اور پاکستان اس میں نیوٹرل رہ سکتا ہے، یا اس میں آپ کو کوئی نہ کوئی سائیڈ لینی پڑے گی، لیکن سائیڈ لیتے ہوئے کوئی کردار بھی ادا کیا جا سکتا ہے تاکہ اس کا جو نیگیٹو امپیکٹ ہے وہ ہم پہ کم سے کم پڑے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، پاکستان جو رول کر سکتا ہے وہ ایک پیغام رسان کا رول تو ہو سکتا ہے، جہاں پیغام رسانی کے ذریعے دونوں کو بٹھا دیں ایک جگہ پہ، لیکن جو مسائل ہیں ایک دوسرے کے وہ امریکہ اور چائنا نے خود حل کرنے ہوں گے. جی obviously. اس میں کوئی رول ادا نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں ان کی اپنی سٹیکس بہت بڑی ہیں. امریکہ کی سٹیکس، جیسے ابھی عارف صاحب بات کر رہے تھے کہ ان کی اپنی تجارت اتنی زیادہ ہے، کیا وہ اپنے لوگوں کو بے روزگار کرنا چاہیں گے؟ وہ تو ایک ایشو ہے. لیکن الٹیمیٹلی اسی تجارت کے رستے پہ چلتے اگر چائنا کل کو دنیا کی ڈکلیئرڈ نمبر 1 اکانومی بن جاتا ہے اور امریکہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے، تو اس کی سٹیکس تو اس لحاظ سے ہے کہ دنیا پہ انفلوئنس کس کا رہے گا؟ پھر تو امریکہ کا اتنا نہیں رہے گا. لہٰذا وہ اپنے فیوچر کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں. اور کنٹینمنٹ کی پالیسی جو ہے وہ ایسی پالیسی ہے کہ اس پہ چلنے سے جنگ ہو سکتی ہے. لیکن یہ جنگ اگر یہاں پہ ہوتی ہے تو وہ آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں نقصان سب سے زیادہ بھارت کا ہونے کے چانسز ہے، کیونکہ سرحدیں تو ان کی ملتی ہیں اور آج وہ پارٹنرشپ میں شامل ہیں، الائنس میں شامل ہیں. تو اس لحاظ سے لگتا یہ ہے کہ بھارت بھی اپنے کارڈز کھیلے گا اور یہ جنگ نہیں ہونے دے گی. ہوگا وہی
کہ بالآخر آپ کو کسی نہ کسی نیگوسیشن ٹیبل پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں طے کرنی ہوں گی، کیونکہ صرف اس طرح کی کنٹینمنٹ سے چائنا کی اکانومی کو روکا نہیں جا سکے گا. تھریٹ ان کو اکانومی کی ہے، ملٹری تھریٹ نہیں ہے ان کو چائنا سے، لہذا اس کے اوپر زور ہوگا. دوسری بات جو بلاکس کی، کولڈ وار کی ہے، اس میں یہ ہے کہ امریکہ کا تو ایک ڈکلیئرڈ بلاک موجود ہے، کیونکہ امریکہ ہمیشہ سے الائنسز بناتا ہے جی اور اپنے مقصد کے لیے، اپنے مفادات کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے. جبکہ رشیا، جب سوویت یونین تھا اس زمانے میں تو تھے ان کے بلاک، لیکن اب نہیں ہے. چائنا کا کوئی بلاک نہیں ہے، چائنا انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کر رہا ہے. اور ہمارے لیے مشکل یہ ہے کہ ہم باوجود اس کے کہ ہم نے کہا کہ ہم کسی کے ساتھ سائڈ نہیں لیں گے، ہم چائنا کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے امریکہ کو انکار کر دیا. اگر امریکہ کو انکار نہیں کرتے تو چائنا دیکھتا تو وہ ہمیں سمجھتا کہ ہم امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں، چائنا کے ساتھ نہیں کھڑے. تو ہماری پوزیشن جو ہے وہ دونوں صورتوں میں ہمارے لیے پرابلم تھی کہ ہم کسی نہ کسی کے ساتھ آئیڈینٹیفائی ضرور ہوتے. دیکھنے کی بات صرف یہ تھی کہ آج ہمارے مفادات ہیں کس کے ساتھ. امریکہ نے ہمیں کیا دیا؟ ہمیں 20 سال ہمارے اوپر وہ ڈیپینڈنٹ تھے اپنے آپریشن کے لیے. افغانستان میں ہمارا رستہ استعمال کر رہے تھے، سب کچھ تھا، لیکن ان کے جو اسٹریٹجک آبجیکٹو تھے چائنا کے کیس، وہ انڈیا سے چونکہ وابستہ تھے، تو انہوں نے اپنی ساؤتھ ایشیا پالیسی جب ڈکلیئر کی، اس میں انہوں نے انڈیا کو ساؤتھ ایشیا کی ڈکلیئر کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ افغانستان میں انڈیا کا جو کہ مینج کرے گا. جی تو یہ ہمیں ڈائریکشن کا پتہ ہے کہ امریکہ کی ڈائریکشن کیا ہے. اکنامیکلی ہمیں ان سے کوئی مدد نہیں مل رہی، ہمیں انہوں نے FATF میں پھنسا کے رکھا ہوا ہے، وہ جو کہ جاری رکھیں گے. ہمیں انہوں نے IMF میں بھی بڑی سخت کنڈیشنز دے کے رکھی ہوئی ہیں جو امریکہ کی مرضی سے کم ہو سکتی تھی. تو جو امریکہ جس رستے پہ چلا ہوا ہے ہمارے خلاف، وہ میرا نہیں خیال کہ وہ بدلے. ہم اس کے ساتھ جا کے یہ کانفرنس اٹینڈ کر بھی لیتے تو جو رستہ انہوں نے انڈیا کی فیور میں اڈاپٹ کیا ہوا ہے اور ہمارے خلاف جو چل رہا ہے وہ چلتا رہنا. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس لحاظ سے کم از کم بہتر ڈیسیژن تھا کہ چائنا ایز اے اسٹریٹجک پارٹنر، چونکہ زیادہ ریلائبل پارٹنر ہے، اور ہم اس کے ساتھ اگر کھڑے نظر بھی آئیں، دنیا یہ سمجھے کہ ہم نے امریکہ کو چھوڑ کے اس کا ساتھ دیا ہے، تب بھی ہمیں یہ ضرورت تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ مفید رہے گا یہ رستہ، کیونکہ امریکہ کے ڈیفینیٹلی مفادات ہم سے اسٹریٹجک جو اس کے ہیں انٹرسٹ، وہ ہم سے کسی بھی اچھا صورت جلیل ملتے نہیں. صاحب، میں آپ سے سوال ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ جب ہماری ظاہر بات ہے میڈیا انٹریکشنز ہوتی ہیں امریکی حکام سے جو یہاں پر موجود ہیں، ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جب ہم یہی بات جو آپ نے کہا کہ پاکستان کو ظاہر بات ہے نیوٹرل پاکستان رہنا چاہتا ہے، اور فورن پالیسی میں یہ کہا جاتا ہے، غالب صاحب بھی اس پہ ضرور روشنی ڈالیے گا، کہ آپ جو ریلیشن شپ ہے وہ رکھ سکتے ہیں ناٹ ایٹ دی ایکسپینس آف ون اور اندر، مطلب ایک دوسرے کو کے جو مفادات ہیں ان کا خیال کرتے ہوئے آپ تمام ممالک سے اپنے رشتے استوار کر سکتے ہیں. تو امریکیوں کا یہ موقف ہوتا ہے کہ جی ہمارے بھارت کے ساتھ بھی ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ہے، آپ کے ساتھ بھی ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ہیں. تو سر یہ جو تاثر ہوتا ہے کہ اگر بھارت کے ساتھ امریکہ کے جو کہ ہیں اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے، لہٰذا ہمارے ریلیشن شپ ٹرانزیکشنل ہی رہیں گے، ہمارے اسٹریٹجک میں نہیں تبدیل ہو سکتے. ایسا ہی ہوتا ہے سر؟ نہیں ہو سکتے تبدیل؟ ہمارے ٹرانزیکشنل بھی رہے اور اسٹریٹجک بھی رہے مختلف وقتوں، لیکن ابھی ٹرانزیکشنل بھی تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایریٹنٹ یہ بھی رہا کہ آج وہ افغانستان میں اپنا کچھ نہ کچھ فٹ ہولڈ رکھنا چاہتے تھے، ناٹ ان دی فارم آف ملٹری فٹ ہولڈ، لیکن آپ سے وہ مانگ رہے تھے اسپیس کا استعمال اور کوئی ایئر بیس وغیرہ مانگتے تھے. اور یہ ان کی ضرورت تھی کہ افغانستان میں اگر انہوں نے چائنا کو ایکسیس ڈینائی کرنی ہے تو ان کی انٹیلیجنس وہاں فعال رہے تاکہ وہاں پہ وہ کچھ نہ کچھ رول ادا کریں. جی جو ڈسرپشن کا ہو سکتا ہے، جو وہاں پہ انسٹیبلٹی کا ہو سکتا ہے، اینٹی طالبان ایلیمنٹس کو دوبارہ سپورٹ کرنے کا ہو سکتا ہے، جو ہمارے مفاد میں نہیں ہے. لیکن ڈیفینیٹلی یہ امریکہ کے انٹرسٹ کو بھی سرو نہیں کرتا. انہوں نے ہمیں تھوڑا بہت جو ٹچ کیا تھا، جو ہم سے بات چیت کرنے کی کوشش کی تھی، وہ اسی ایکسیس کے لیے تھی، اور وہ چونکہ ہم نے نہیں دی. اور امریکہ میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، جو کہ ایک ریئلٹی نہیں ہے، لیکن وہ ٹھہراتے ہیں کہ جناب افغانستان میں جو ہمیشہ ہوئی وہ کی وجہ سے ہوئی، باوجود اس کے کہ پاکستان کا رستہ استعمال کر رہے جو پہلے دن سے لے کے آخری دن تک 20 سال، اور 20 سال ہم نے بھگتا کہ ان کے ناک کے نیچے بھارت بیٹھ کے وہاں سے افغانستان سے ٹیررزم کرا رہا تھا پاکستان کے خلاف، اور امریکیوں نے نہیں روکا. وہ اسی لیے نہیں روکا کہ ان کے مفادات اسٹریٹجک پارٹنرشپ ادھر ہے. لہذا
ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کچھ نقصانات تو ہوں گے امریکہ کا ساتھ نہ دے کے، لیکن بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے اگر ہم امریکہ کا ساتھ دے کے چائنا کو چھوڑ دیں۔ سر اسٹے آن دس پوائنٹ، یہ اہم نقطہ اٹھایا۔ غالب صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا، چونکہ آپ ماشاءاللہ سفیر رہے ہیں، چیف آف پروٹوکول رہے ہیں، سوال جو میں نے کیا تھا جنرل صاحب سے یہی کہا تھا کہ تمام ملکوں سے اپنے اپنے تعلقات ہوتے ہیں، یہ کیوں کہتے ہیں کہ اگر ان سے تعلقات اچھے ہیں تو آپ سے تعلقات اچھے نہیں ہوں گے؟ کیا آج کی دنیا میں جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب الائنمنٹس ری الائنمنٹس ہو رہی ہیں، پاکستان کوئی ایسا کورس اڈاپٹ کر سکتا ہے جس میں امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات ہوں اور چائنا کے ساتھ بھی تعلقات ہوں بیک وقت؟ نہیں، ہمارے تعلقات دونوں کے ساتھ ہیں۔ اتنی گرم جوشی اور آپ اگر آج کاروبار کرنا چاہتے ہیں اور دو پارٹیز جو ہیں نظر آ رہی ہوں آپ کو، ایک جو پارٹی ہے وہ آپ کے ساتھ آپ کو زیادہ فائدہ دے گی، دوسرے کم فائدہ دے گی، تو آپ کے زیادہ تعلقات اس کے ساتھ ہوں گے۔ سفارتی میدان میں بھی اسی قسم کے تعلقات ہوتے ہیں۔ ہمارا اس وقت امریکہ کے ساتھ دیکھیں، لیکن کولڈ وار میں تو یہ تھا نا کہ ادھر یو آر ود فارمر سوویت یونین اور ود یو ایس۔ I am again telling you, we should stop looking at the present Okay. through the same mindset which we people had during the Cold War. And we suffered because of that. دنیا ہر جگہ مسائل ہوتے ہیں نا، تو آپ کو نئے حالات نئے مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ نے اس چیزوں کو دیکھنا ہے، نئے مسائل کو آپ نے نئے طریقے سے حل کرنا ہے۔ اور اس وقت جو آپ کی سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ امریکہ اور چائنا کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا نا کہ اب نئے اتحاد بن رہے ہیں۔ پاکستان کبھی بھی نیوٹرل نہیں رہ سکتا، پاکستان سوئٹزرلینڈ نہیں ہے، لیکن پاکستان کو دنیا کو بھی نظر آ رہا ہے اور ہمیں بھی نظر آ رہا ہے۔ بھارت کے لیکن روس کے ساتھ بھی تعلقات ہیں اور امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات ہیں۔ اکنامک ریلیشن شپ از سو اسٹرانگ ود رشیا کہ اس کی وجہ سے ان کو فائدہ ہوتا ہے اور وہ آتے ہیں۔ یہ تعلقات سیاسی جو ہے اب اس میں ایک شک کا سکیپٹسزم آ چکا ہوا ہے، اس کو بھی آپ مد نظر رکھیں بھارت اور روس کے درمیان۔ جی، اور ایک اور چیز جو میں بار بار میرے خیال میں اکثر کہتا رہتا ہوں، وی شوڈ اسٹاپ لوکنگ ایٹ آور فارن پالیسی تھرو دی پرزم آف انڈیا۔ وائی آر وی لوکنگ ایٹ دا ورلڈ تھرو دا پرزم آف انڈیا؟ ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ کیا ہیں؟ کم ہیں تو اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چین کے ساتھ بہت اچھے ہیں، اس کو مزید بہتر کرنے اور اچھا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن not at the cost of having confrontation with America or another country۔ کیونکہ امریکہ نے آپ کو افغانستان کی شکست کا بدلہ جو ہے وہ IMF اور FATF اور ان چیزوں کے ذریعے آپ کو دے رہا ہے، وہ آپ کو نقصان دے رہا اور دے گا، لیکن ان چیزوں کو آپ سمجھیں کہ کیسے چل رہی ہیں۔ اولمپکس کے اندر بائیکاٹ کیا ہے جی ڈپلومیٹک لیول کے اوپر، امریکہ نے، دوسرے ممالک نے، فرانس نے کہا کہ جی ہم نہیں کریں گے، یورپین یونین نے بھی ایک اکٹھا فیصلہ نہیں کیا۔ ان سب چیزوں کو آپ دیکھتے ہوئے ہمیں بڑے نظر آ رہا ہے کہ یہ جو نئے اتحاد بن رہے ہیں اس میں نیوٹرل وہ لوگ رہیں گے یا تو جن کے ملک کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یا وہ ممالک رہیں گے جن کے پاس کے بے تحاشا پیسہ ہے اور وہ نیوٹرل رہ کی لبرٹی لے سکتے ہیں، اور وہ تباہ نہیں کرنا چاہتے۔ ٹھیک، ویل سیڈ۔ اعزاز چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ اعزاز صاحب، تعارف میں نے کرا دیا تھا، غائبانہ سابق سیکرٹری خارجہ اور آج کل DG انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز ہیں۔ بہت شکریہ اعزاز چودھری صاحب، سر آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ غالب اقبال صاحب ہیں، لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب صاحب ہیں، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں جو آپ نے بڑا اچھا سیمینار کا انعقاد کیا، پراسپرس اینڈ پیسفل ساؤتھ ایشیا، جس میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے گفتگو کی، پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے کی۔ میں اعزاز صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، ذرا ہمارے ویورز کو بتائیے گا، جو پرائم منسٹر صاحب نے اس پہ خطاب کیا اسی کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور انہوں نے بلاکس کی بات کی اور کہا کہ ہم اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں امریکہ اور چائنا کو قریب لانے میں، چونکہ آپ امریکہ میں بھی پاکستان کے سفیر رہ چکے ہیں، ان کے مائنڈ سیٹ سے بخوبی واقف ہے۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہ جو سیمینار ہوا اس کا آپ کی نظر میں ٹیک اوے کیا ہے، اور کیا پاکستان کردار ادا کر سکتا ہے، کیا پاکستان نیوٹرل رہ سکتا ہے؟ کیونکہ غالب صاحب کا بھی ایک ماننا ہے اور امجد شعیب صاحب کا کہ پاکستان نے جو سمٹ فار ڈیموکریسی ہوئی، جو بائیڈن صاحب نے جس کا انعقاد کیا، میزبانی کی، اس میں نہ جا کے درست فیصلہ کیا۔ آپ کی کیا رائے سر اس تمام ایشوز کے حوالے سے؟ جی، اسلام آباد کنکلیو ہمارا 2 روزہ پروگرام تھا، اور اس میں وزیر اعظم صاحب نے بڑی فصاحت کے ساتھ اپنی خارجہ پالیسی کے 3 بڑے نکات کے اوپر اپنی رائے دی۔ ایک تو یہی جو بلاکس کے بارے میں، ایک کشمیر کے حوالے سے، ایک افغانستان کے حوالے سے۔ میرے خیال میں یہ بڑے عرصے سے یہ بات زیر بحث ہے کہ کیا پاکستان کو چین کی اس میں چلا جانا چاہیے کیمپ میں، یا وہ یہ بیلنس رکھے، یا وہ امریکہ کے ساتھ ہو جائے۔
میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ وزیر اعظم نے یہ جو رائے دی ہے کہ ہمیں کسی بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہیے، یہ درست ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم جب ہم بنے تھے 40 سال پہلے، تو ہم نے بڑے اس تلاطم میں غوطے کھائے ہیں۔ ہمیں بالکل نہیں اس طرح کا حصہ لینا چاہیے، بلکہ چین کے ساتھ تو ہماری بہت دوستی ہے، چین نے ہمارے ہاں بڑی سرمایہ کاری بھی کر رکھی ہے، لیکن امریکہ کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے یہ ضرورت ہے کہ امریکہ کو دشمن نہ بنایا جائے، بلکہ امریکہ کے بھی یہاں پاکستان کے اندر سٹیکس بلڈ کیے جائیں، اور ہمیں یہ ایک قسم کا دونوں ملکوں کے ساتھ تعلقات رکھنے کی ضرورت ہے۔ باقی بہت ساری چیزوں پہ امریکہ کے ساتھ ہمارا اتفاق رائے نہیں ہے، ہماری بہت ساری چیزوں پہ ان کے ساتھ مفادات نہیں ملتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی ہو گئی ہے۔ جہاں تک جو سمٹ ہے، سمٹ پہ نہ جانے کا فیصلہ وہ بلاکس کی وجہ سے نہیں، یہ دو چیزوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے۔ سمٹ پہ اس لیے نہیں گئے ہیں کیونکہ سمٹ جو ہے وہ امریکہ کی سیاست کی مبنی پر ہے، نہ کہ وہ ویلیوز یا اقدار کی مبنی۔ کوئی اخلاقی لحاظ سے وہ نہیں ہے، یہ والا جو انیشیٹو ہے اس میں سیاست کی بو بھی آ رہی ہے، اور اس لیے بہت سارے ایسے ممالک، چین ہے، روس ہے، ترکی ہے، بہت سارے ممالک کو شامل نہیں کیا گیا ہے۔ تو ایک تو میرے خیال میں وجہ یہ تھی پاکستان کی کہ بھئی ہمارے بہت سارے ممالک کو نہیں کیا، پاکستان کو ویسے بھی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹلی ڈیموکریسی ہے اور ہم خام خواہ اس میں چلے جائیں۔ تیسرا، ہمارے بہت سارے دوست باہر ہیں۔ پھر اس کے بعد ہندوستان، جس کے متعلق وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک انتخابی آمریت ہے، بہت سارے ایسے ان کو خطاب دے رہے ہیں این جی اوز، ان کو تو آپ شامل کر رہے ہیں، تو ہم جا کے ان کے ساتھ اپنے وہ کریں، رب کریں۔ تو اچھی پریس کانفرنس بھی کی ہے، ہمارے پریس سٹیٹمنٹ بھی دیا دفتر خارجہ نے کہ ہم امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے چاہتے ہیں اور اس موضوع پر ان کے ساتھ گفتگو بھی کریں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس میں شریک ہوں، اور نہ یہ ہم چائنا کے دباؤ میں یا کسی اور دباؤ میں کر رہے ہیں۔ میرا خیال میں یہ پاکستان نے ایک آزادانہ ایک اچھا فیصلہ کیا ہے، اور لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اس کو جوڑا جائے کیمپس کی جو سیاست ہے کہ بھئی ایک دھڑے میں ہوں یا دوسرے دھڑے میں ہوں۔ اعجاز صاحب، آپ نے کہا کہ ہمیں سٹیکس کریٹ کرنے چاہیے امریکہ اور پاکستان کی اگر تعلقات کی ہم بات کریں سر دست، ظاہر بات ہے پاکستان نے کلیدی کردار ادا کیا، جو ایگزٹ تھا یو ایس کا اور نیٹو ٹروپس میں، اس پاکستان نے جو کردار ادا کیا اس کو سراہا بھی کیا، لیکن ابھی تک یہ میڈیا میں بھی سوال اٹھتا ہے کہ امریکی صدر کی وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے بات چیت براہ راست نہیں ہو سکی جب سے انہوں نے وائٹ ہاؤس میں اپنا ایز اے پریزیڈنٹ عہدہ سنبھالا ہے۔ اس کے علاوہ کل بھی پرائم منسٹر صاحب جب آپ لوگوں کے کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ افغانستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کو آگے بڑھانے میں 4 کروڑ افغانوں کو ترجیح دینی چاہیے، نہ کہ اگر آپ کو پسند ہے یا ناپسند ہے جب وہاں پر افغان نئی حکومت ہے جو کہ طالبان حکومت ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اثاثے منجمد کیے گئے تھے، وہ جو پروسیس پاکستان کر رہا ہے ریجنل اپروچ کے تحت، ان کی میٹنگز بھی ہوئی ہیں اور بار بار کہا جا رہا ہے کہ اگر اثاثے غیر منجمد کر دیے جائیں تو وہاں پر کوئی ہیومن کیٹاسٹرفی جنم نہیں لے گی، لیکن اس پہ کان بھی نہیں دھرا جا رہا۔ تو میں آپ کے جواب سے سوال نکال رہا ہوں کہ کیسے کون سے وہ کنورجنس آف انٹرسٹ ہے امریکہ اور پاکستان کے آج کل جن کو لے کر ان تعلقات میں بڑھوتری ممکن ہو سکتی ہے؟ جی، کنورجنس کے لیے کوئی بڑی کامن گراؤنڈز ہیں۔ دیکھیں، افغانستان میں جو امریکہ اس وقت طالبان کی حکومت کو فیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ہمیں اس کو بتانا چاہیے کہ یہ آپ دوسری بار وہ غلطی دہرا رہے ہیں جو آپ نے پہلے کی۔ پہلے جب ہم آپ کو بتاتے تھے کہ وہاں پہ سیاسی حل ہے، عسکری حل نہیں ہے، تو آپ نہیں مانتے تھے۔ پھر بڑی مشکل سے 17.5 سال کے بعد آپ نے ان کے ساتھ بات چیت شروع کی۔ اب ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ ان کو اس طرح گرائیں گے تو ساری دہشت گرد تنظیمیں دوبارہ وہاں پہ ایک بار جڑ پکڑ لیں گی اور پورے خطے کو کے لیے مسائل ہوگی، بلکہ پوری بین الاقوامی برادری کے لیے مسائل ہوگا۔ یہ بات ہمیں ان کو سمجھانی پڑے گی۔ لیکن کل ہمارے ہاں یہاں پہ جو وہ ہو رہا تھا ایک پینل ڈسکشن تھی، تو 2 تھنک ٹینک امریکہ کے ان کے بھی نمائندے شریک تھے، تو ان سے جب پوچھا تو وہ یہ کہنے لگے کہ امریکہ کی داخلی سیاست جو ہے وہ اس نوعیت کی بن گئی ہے کہ امریکہ کی حکومت طالبان کے خلاف جو راستے بند کر رہی ہے، یہ اس طرف چلتی رہے گی اور وہ نہیں کرے گی۔ تو ہم نے ان کو کہا کہ پھر اس کا نتیجہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو ایک تو پاکستان کو یہ بتانا ہے امریکہ کے ساتھ کہ دیکھیں ابھی آپ کو کام کرنا ہے افغانستان میں اور درست قدم اٹھائیے، ورنہ یہ دہشت گردی کے خلاف یہ ساری کی ساری یہ محنت جو ہے نا آپ کی وہ ضائع چلی جائے گی۔
दूसरा हम उनके साथ जो कॉमन ग्राउंड है वो इकोनॉमिक फील्ड के अंदर है। देखिए कॉर्पोरेट अमेरिका हमेशा से पाकिस्तान में रहा है, आज भी अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती शरीक है, हमारा सरप्लस है उनके साथ तजारत में, तो पाकिस्तान की तजारत रहनी चाहिए। तीसरा ये कि उनके बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जिनका आप नाम नहीं लेते हैं, लेकिन वहाँ पे अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात अवामी सतह पर चल रहे हैं। मिसाल के तौर पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सिलिकॉन वैली के साथ इतने हमारे ताल्लुकात हैं हमारे अवामी सतह पर। इसके अलावा एग्रीकल्चर में, ज़राअत के शोबे में बड़ी पुराने ताल्लुकात हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी भी हम अमेरिका के साथ इक़्तिसादी मैदान में बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जहाँ उनके स्टेक्स बिल्ड कर सकते हैं, बल्कि स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में भी उनको दावत देनी चाहिए कि वो भी आएँ और अपना हिस्सा डालें। वो ही नहीं सिर्फ आएँ, यूरोपियन भी आएँ, मलेशियन भी आएँ, टर्क्स भी आएँ। पाकिस्तान की इस्तेहकाम की खातिर पाकिस्तान के अंदर उन मुल्कों के बशमूल अमेरिका के स्टेक्स बिल्ड करने चाहिए। गालिब साहब, सर यही सवाल आपसे मैं करूंगा। दाखिली सियासत की भी बात की एजाज चौधरी साहब ने, और वो मैं देख रहा था जो समिट फॉर डेमोक्रेसी उसमें भी आ रहा है कि इसमें ज़ाहिर बात है जो हमने देखा कि जब सदारती इंतखाब हुआ उन नताइज को आज भी साबिक अमरीकी सदर मानने से इनकारी हैं डोनाल्ड ट्रंप। और जैसे कैपिटल हिल पर भी कब्जा किया गया, महकमे अमरीकी तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि रिपब्लिकन्स ने आकर कब्जा किया, उनके हिमायतियों ने समिट फॉर डेमोक्रेसी की वो बात कर रहे हैं। दूसरी जानिब उन्होंने कहा दाखिली सियासत की वजह से एक पोजीशन ले ली गई है जो अमिंग टैंक्स आए हुए थे, और उनका कि उस सूरत हाल में तालिबान गवर्नमेंट को सपोर्ट करना शायद प्रेसिडेंट जो बाइडन के लिए पब्लिकली अफोर्डेबल ना हो। योर टेक सर, इन तमाम मजबूरियों को देखते हुए आगे कैसे बढ़ा जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो ये आपसे फिर गुजारिश करूंगा, वी शुड स्टॉप यूजिंग द टर्मिनोलॉजी तालिबान गवर्नमेंट। ठीक है, वी शुड से अफगान गवर्नमेंट, दैट्स इट। इट्स एन अफगानिस्तान गवर्नमेंट, अफगान गवर्नमेंट है, उसको वैसे ही रखेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अमेरिका में इस वक्त सियासत की वजह से इतनी पोलराइजेशन हो चुकी हुई है कि लोग पहले जो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स थे जी गुफ्त शनीद के साथ अपने मसाइल हल कर लिया करते थे, इस वक्त मारने मरने पे वर तुले हुए हैं। और ये पोलराइजेशन में कोई कमी आने के इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। और ये पोलराइजेशन की जो एक और इसमें फैक्टर इन्वॉल्व हुआ है वो हुआ मेरे ख्याल में कोविड-19 का, उसके बाद वैक्सीनेशन का। अब आपके वैक्सीनेटेड अनवैक्सीनेटेड लोग जो हैं ये दो मुख्तलिफ ग्रुप्स का शिकार हो गए हैं अमेरिका में। दुनिया में भी यही हो रहा है, लेकिन अमेरिका में बिलखसूस। मास्क जिन्होंने पहना हुआ, जिन्होंने नहीं पहना हुआ, वो एक मुख्तलिफ ग्रुप्स बन चुके हैं। जो डेमोक्रेट हैं और जो रिपब्लिकन हैं ये दो अलग बन चुके हुए हैं। रिपब्लिकन में जो प्रो ट्रंप हैं और जो नॉट वेरी प्रो ट्रंप हैं उनके अलग ग्रुप्स बन चुके हुए हैं। सो एक जो और इन सब के असरात अमेरिकी पॉलिसियों पर अब पड़ रहे हैं, क्योंकि अमेरिकन ने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया कि ट्रंप के होते हुए उनकी इकोनॉमी वाज डूइंग मच बेटर। उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था वो बहुत कम हो गया था, 3.47 पे आ चुका हुआ था, और जो कि कोविड की वजह से फिर गया 6.9 तक, और फिर वापस नीचे लाने की कोशिश की जा रही थी, फिर इलेक्शंस हुए और ख़त्म हो गया। ये जो इंटरनल पॉलिटिक्स है अमेरिका की, दिस इज गोइंग टू हैव डिजास्ट्रस इफेक्ट्स फॉर द वर्ल्ड। मैं चाहूंगा अब्दुल शहब साहब भी है सर, आप भी इससे एग्री करते हैं कि जो इंटरनल पॉलिटिक्स है अमेरिका के, इसके बड़े खतरनाक नताइज दुनिया पर पड़ सकते हैं? और अभी आप मेरे ख्याल में सुन पा रहे थे, यानी एजाज चौधरी साहब कह रहे थे कि जो थिंक टैंक्स अमरीकी भी आए हुए थे और उनका कहना था कि हम इसलिए जो अफगान नई गवर्नमेंट है, ज़ाहिर बात है जिसपे ऑब्वियसली तालिबान की वहां पर हुकूमत है, अफगान गवर्नमेंट है, उनको इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहे कि इंटरनली बहुत स्टिफ अपोजिशन आ रही है डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स की जानिब से। अमजद शहब से सर आप क्या तबसरा करेंगे? जी मैं शाह साहब, ऐसा ये है कि ये किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन सारी बात या सारी कहानी ये नहीं। देखिए, अफगानिस्तान में 20 साल अमेरिका ने लगाए, किस लिए? सिर्फ टेररिज्म वहां से खत्म करने के लिए। जी, टेररिज्म तो खत्म तभी होता अगर उनकी वहां पे चॉइस की गवर्नमेंट जिस तरह की वो चाह रहे थे, जैसे वो चाहते थे वो बन जाता, वहां पे सिस्टम रह जाता, वो उनके साथ कोऑपरेट करते रहते। लेकिन इन चीजों के पीछे बुनियादी चीज जो थी, जो अपनी मर्जी की हुकूमत वहां चाहते थे, वो था कि ये रीजन उन्होंने चाइनीज को डिनाई करना है। शुरू में टेररिज्म वगैरह का किस्सा था, लेकिन बाद में प्रॉब्लम जब आई वो ये कि चाइनीज को डिनाई करना, उनको सीपैक जो है उसको भी डिस्टर्ब करना है। अब उनके लिए बड़ा एक मसला पैदा हो गया जब वो अफगानिस्तान से खुद उनको निकलना पड़ा कि एक तरफ तो चाइना को इकोनॉमी की वजह से ही, उसकी बढ़ती हुई इकोनॉमी की वजह से कंटेन करना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ उसको सेंट्रल एशिया और अरेबियन सी में रास्ता भी दे रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? सो नेचुरली
وہاں پہ گورنمنٹ اس پارٹی کو یا دوسری کی امریکہ میں الٹیمیٹلی اگر پالیسی یہی ہے چائنا کو کنٹین کرنا، جو کہ نظر آ رہی ہے کہ ٹرمپ کے پیریڈ میں بھی یہی تھی اور یہاں بھی اب بھی یہی ہے بائیڈن کے وقت میں، تو پھر انہوں نے کسی نہ کسی طرح افغانستان کو ڈینائی کرنا ہے تاکہ وہ جگہ وہ کنٹری جو ہے وہ استعمال نہ ہو سکے، ایکسیس سینٹرل ایشیا کو نہ جا سکے، رشیا کو نہ ایکسیس مل سکے، ایران کی طرف چائنا کے لیے مشکلات ہوں، عربین سی میں جانا دقت ہو۔ یہ کرنے کے لیے ان کو وہاں پہ انہوں نے جو اپنے پراکسیز اپنے لوگ چھوڑے ہیں، جو آج ڈورمنٹ ہے، 20 سال میں جو ایسٹس انہوں نے تیار کیے تھے وہاں پہ انڈیا نے اور امریکہ نے، ان کو ایکٹیویٹ کرنا ہے تاکہ اس کو ڈسٹیبلائز کیا جائے۔ بھوک ننگ وہاں پہ پیدا کرنی ہے، وہاں پہ بھوکے مریں گے لوگ، وہ خود کہنا شروع کریں گے کہ جی طالبان کے آنے سے ہم برباد ہو گئے، ہمیں تو مروا دیا انہوں نے بھوک ننگ سے، ہمیں تو پہلے ہی اچھے تھے۔ تو یہ سلسلہ اب دوسرے طریقے سے ختم کیا جائے گا، جہاں آج کی حکومت کو ٹاپل کیا جا سکے، وہاں یا تو اپنی مرضی کی حکومت لائی جا سکے یا وہاں پہ اس خطے کو پوری طرح ڈسٹیبلائز رکھا جائے تاکہ اس انسٹیبلٹی کی وجہ سے چائنا وہاں سے فائدہ نہ لے سکے، جو اس کی اکانومی کے لیے بہت بڑی اوپننگ ہوگی۔ تو میرا اپنا اندازہ ہے کہ اس میں اسٹریٹجک آبجیکٹو بھی موجود ہیں، جو کہ اس کے علاوہ ہیں، جو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنل ایشوز ان کے ہیں، وہ ہیں ہوں گے، لیکن اس کہیں زیادہ ان کی اپنی اسٹریٹجک اپروچ ہے جو کہ اس خطے کے لیے انہوں نے ورک آؤٹ کی ہوئی ہے، اور ان کی ساؤتھ ایشیا پالیسی میں بھی نظر آتی تھی، ان کے نیشنل اسٹریٹجی پیپر جو انہوں نے ایشو کیا تھا اس میں بھی نظر آتا تھا کہ انہوں نے چائنا اور رشیا کو آئیڈینٹیفائی کیا ایز their مین ایڈورسریز فار فیوچر، اور اب جو کچھ بھی وہ کریں گے ان دو ملکوں کو سامنے رکھتے ہوئے کریں گے۔ اہم نکتہ آپ نے اٹھایا۔ اعزاز چودھری صاحب، سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں یہ پہلو بھی آج چونکہ خبروں میں آیا تھا تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان نے جنگ بندی کا اعلان کیا تھا، اور انہوں نے آج باقاعدہ ڈیفرنٹ واٹس ایپ گروپس میں چل رہا ہے ان کے ترجمان کا بیانیہ، اور انہوں نے جو بیان دیا کہ جی اب چونکہ ہم نے 1 مہینے کی تھی اور ہمارے جو افغانستان کی حکومت ہے ان کے تحت مذاکرات ہوئے تھے، جب میں نے بھی افغان وزیر خارجہ کا انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس میں رول پلے کر رہے ہیں، لہٰذا ہم اب اس جنگ بندی کو آگے نہیں بڑھا سکتے کیونکہ ان کے مطابق یہ چیزیں نہیں پوری ہوئیں۔ یہ ایسٹ کی بھی بات کی غالب اقبال صاحب نے کہ وہ ایسٹ بھارت کا ہے، کالعدم تنظیم TTP، ایسے میں ہماری کیا پالیسی ہونی چاہیے؟ اور جیسے جناب امجد شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈسٹیبلائز کریں گے اور ان کو ایسے گروہوں کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے جب وہ ضرورت محسوس کریں گے افغانستان یا اس خطے میں امن کو بگاڑنے کے لیے، بدامنی لانے کے لیے۔ کل بھی پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں امن قائم رہے گا، جڑا ہوا ہے امن۔ جی TTP نے بہت سے پاکستانیوں کا خون بہایا ہوا ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے ہمیں اتنا نقصان پہنچایا ہے، اتنا دکھ پہنچایا ہے کہ ان کے ساتھ جب تک وہ معافی نہ مانگیں میرا نہیں خیال کوئی سمجھوتا ہو سکے گا۔ دیکھیں بات چیت تو کرنی چاہیے، بات چیت تو اس لیے کرنی چاہیے کہ جن لوگوں کو جن کا کوئی اس طرح زیادہ ان کے ساتھ کنوکشن نہیں ہوتی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو زبردستی ان کے ساتھ شامل کروایا ہوا ہے، وہ تو چلیں بات چیت کے ذریعے ان کو ہٹا دیں، لیکن جو irreconcilable ہیں، جنہوں نے پاکستان کے خلاف قسم اٹھا رکھی ہے، یا وہ ہندوستان سے پیسے لیں یا کہیں اور سے لیں، ان لوگوں کے ساتھ کوئی کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات چیت کے دوران ڈائیلاگ میں کوئی حرج نہیں ہوتا، لیکن ڈائیلاگ میں یہ واضح کر دینا چاہیے کہ کچھ ہماری ریڈ لائنز ہیں۔ آپ میں سے جس نے APS میں بچوں کا خون بہایا یا دوسرے آپ نے یہاں پہ کام کیے ہیں، اس کے حوالے سے میرے خیال میں تو ایسے لوگ جن کے دے شوڈ بی براٹ ٹو بک، اور ان کے ساتھ وہی کرنا چاہیے جو کسی بھی قاتل کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ جنرل صاحب، امجد صاحب، اس پہ سر آپ کا ٹیک پھر میں غالب صاحب سے لوں گا۔ سر یہ ہاؤ ٹو ڈیل ود دس بینڈ آؤٹ فٹ TTP؟ دیکھیں یہ ایک بہت بڑا آپ کہہ لیجئے کہ ایک باؤٹ ہے، ایک کمپٹیشن ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان۔ انڈیا ایکسیس حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انڈیا نے افغانستان میں جتنا کچھ انویسٹ کیا، مسلمانوں سے تو اس کی ہر جگہ نفرت ہے، تباہی پھیرنے ہیں انڈیا میں، کشمیر میں، لیکن افغانیوں سے ان کو بہت محبت ہے۔ کس لیے؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ وہ پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے ان کو افغانستان کی طرف نہیں چاہیے، اور یہ کسی کو شک نہیں ہے کہ TTP ان کا سب سے بڑا ایسٹ تھا۔ اور اسی طرح جو خراسان چیپٹر جسے ہم کہتے ہیں، جو کہ داعش کے نام سے آیا تھا، جس کا نام داعش انہوں نے لین آباد میں بند کر دیا، وہ انڈیا کی کریشن ہے۔ اس میں پاکستان کے لشکر جھنگوی کے لوگ ہیں، اسی میں TTP کے یہی جو طالبان والے کچھ فیکشنز ہیں وہ اس میں چلے گئے۔
اور کچھ جیش محمد وغیرہ کے جو لوگ یہاں سے باغی ہو کے بھاگے وہ وہاں پہ ہیں. تو یہ لوگ وہاں پہ موجود ہیں. یہ دونوں ایسٹس ہیں بھارت کے, اور امریکہ کے ایسٹس وہاں موجود ہیں جو وہاں پہ داعش کی شکل میں, اور وہ لوگ وہ ہیں جو کہ سیریا سے شکست کے بعد یہاں واپس آئے. ان میں ایرانی بلوچستان کے لوگ بھی ہیں, اور ان میں رشین سٹیٹس کے رشین سپیکنگ لوگ بھی ہیں, کوئی 3000 کے قریب وہ ہیں. لہذا وہ بہت بڑا ایسٹ ہے جس کو انہوں نے ایکٹیویٹ کرنا ہے یہاں پہ. اب وہ سارا کچھ تب ہو سکتا ہے جب ان کا کوئی انٹیلیجنس نیٹ ورک ان کے پاس ہو, وہاں پہ کوئی ایسی افیکٹو ان کا اپروچ ہو, ایسے ایکسیس ان کو مل جائے جس کے ذریعے وہ یہ چیزیں ہینڈل کر سکیں. وہاں پہ طالبان کے ہوتے ہوئے انہوں نے ایکٹیویٹ کیا تھا داعش کو, جو کہ خراسان چیپٹر والے, اور لگتا ہے کہ طالبان ان کو آنے میں کامیاب ہو گئے. تو لہذا ان کا اس سے بڑا انٹرسٹ ہوگا کہ یہاں پہ زیادہ بڑا فٹ ہولڈ ہو تاکہ وہ کام کروا سکیں یہاں پہ اپنے جو ایسٹس ہیں ان کی پراکسیز ہیں ان کے ذریعے. تو اس کے لیے لگتا یہی ہے کہ بھارت اور امریکہ مل کے یہاں پہ کافی محنت کریں گے, اور الٹیمیٹلی یہ ضروری نہیں کہ اگلے 6 مہینے میں, یہ جب افغان سوسائٹی اندر سے ٹوٹنا شروع ہوگی غربت اور بھوک کی وجہ سے, پھر وہ یہ کام کریں گے. پھر آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ 3-3.5 لاکھ کی ان کی آرمی تھی, وہ ڈس انٹیگریٹ ہو گئی. عراق میں بیسیکلی آرمی ڈس انٹیگریٹ ہونے سے عراق میں داعش پیدا ہوا. یہاں داعش کے لیے بہت زیادہ مٹیریل موجود ہے. وہ فوجی بے روزگار ہو گئے ہیں. کسی وقت میں امریکہ تنخواہیں دیتا تھا, تنخواہیں نہیں مل رہی تو لوگ چلے گئے دائیں بائیں, وہ اپنے لیے رستے ڈھونڈ رہے ہیں. تو ان کو جہاں سے پیسے داعش میں پیسہ ملنا شروع ہوا ادھر شامل ہو جائیں, اور پھر وہ آپ دیکھ لیجئے کہ اس کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے پوری طرح کام کریں گے. وہاں پہ جی سر, وہاں پہ یہ چیزیں موجود ہیں ساری, وہ کہیں چلے نہیں گئے. کہیں چلی نہیں گیا. جی, طالبان نے جب عام معافی دی تھی تو اس کے بعد ان سب کو وہ بالکل وہ چلے تو گئے انڈر گراؤنڈ, لیکن نیچرلی وہ سارے موجود ہیں. اگر طالبان ان کے خلاف جنگ لڑتے, ہو سکتا ہے طالبان کا کام مشکل ہوتا ہے, لیکن ان کو ایلیمینیٹ کرنے سے یہ بالکل پیسفلی یہاں حکومت کر سکتے ہیں. انہوں نے ایلیمینیٹ نہیں کیا, شارٹ کٹ کیا, تو آج اس کی وجہ سے ان کو تھریٹس یہ موجود رہیں گی, اور ہو سکتا ہے کہ ان کے اپنے عوام اٹھ کھڑے ہوں اس غربت. یہ آپ خدشے کا آپ نے پہلے بھی اظہار کیا ہے کہ خدشہ ہو سکتا ہے جو شعیب صاحب کہہ رہے ہیں. میں آپ سے جاننا چاہوں گا, ظاہر بات ہے انڈیا پاکستان, ایک پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے متعدد بار یہ کہا ہے کہ انہوں نے کال بھی کی تھی انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب کو, لیکن شاید وہ اس کی کمزوری سمجھا انہوں نے. کیا اب فیوچر ہے انڈیا پاکستان ریلیشن شپ کا؟ ہمیں ایل او سی پہ تو ہاٹ اپ اتنی نہیں ہے, وہ تو ہم نے دیکھا تھا فیبرری جنوری 2021 سے خاموشی ہے, لیکن تعلقات میں وہی ابھی بھی کوئی جمود طاری ہے. جمود طاری یا سرد مہری رہے گی, اس میں کوئی آپ کو فوری طور پہ تو کوئی تبدیلی آنے کے امکانات نظر نہیں آ رہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ افغانستان بھی ہے. بھارت کو جس طریقے سے عزیمت اٹھانی پڑی ہے افغانستان میں, وہاں سے نکلے ہیں, ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ کس طرح دوبارہ اپنے قدم جمائیں. اور جو پروگرام کے شروع میں بات ہو رہی تھی کہ جو نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں نا, ایسٹس کے طور پہ جو رکھے ہوئے ہیں, وہ ہر اس پارٹی نے, ہر اس پلیئر نے رکھے ہوئے ہیں جو کہ شکست خوردہ ہو کے نکلا وہاں سے. وہ ایسٹس جو ہے وہ آپ کی تباہی پھیرنے کی تیاری, جیسے جنرل صاحب فرما رہے تھے. بھارت جو ہے اس وقت پاکستان کو اس طریقے سے وہ ڈیل کرنا چاہتا ہے کہ جی پاکستان ڈز ناٹ ایگزسٹ. If it exists, it exists as a problem for the world. Okay? ان کا جو میڈیا سکلز ہے ڈیفینیٹلی بہتر ہے ہم سے. جی, ان لوگوں کا جو طریقہ کار ہے وہ یقیناً بہتر ہے. لیکن ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن میں آپ کو دیتا ہوں کہ اگر اس خطے میں چین نہ ہوتا, بھارت ہوتا اور پاکستان ہوتا اور کوئی اور ملک ہوتا اس کی جگہ, تو کیا امریکہ کا بھارت کے ساتھ یہی تعلق ہوتا؟ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. سو اس ایکویشن میں چائنا اور افغانستان جو ہے, ان دونوں کی جو اہمیت ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں. ہم لوگ جب پاکستان بھارت کے تعلقات کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمیں جو اس خطے میں اور پوری دنیا میں انٹرنیشنلی جو ممالک ہیں جن کا کہ اس خطے میں دلچسپی ہے اور وہ یہاں اپنا اثر رسوخ قائم رکھنا چاہتے ہیں, ان کی جو پالیسیز ہیں ان سب کو یکجا کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہو کیا رہا ہے. پاکستان بھارت فیوچر میں نہیں ہو سکے گا, نیئر فیوچر میں, کہ تعلقات میں کوئی بہتری نہیں آئے گی. اور اس کا تناظر جو ہے پوری بڑی تصویر ہے.
وہ اس میں ہے ڈیفینیٹلی پرابلم ہوگی، لیکن ایک صورتحال میں اس خطے کو، جس کو جب کہتے ہیں نا جمپ سٹارٹ دیا جاتا ہے، بیٹری جب آپ کی بیٹھ جاتی ہے تو جھٹکا دیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ چائنا جو ہے افغانستان کو، جیسے انہوں نے ایران کو، پاکستان کو پیکج دیا ہے، اسی طرح کا افغانستان کو پیکج دے دے، کیونکہ ٹی ٹی پی اگر اس وقت سپوز $100 کے اوپر ایک جگہ نوکری کر رہی ہے تو اس کو آپ $200 دے کے کہ آپ گھر پہ بیٹھے اور آپ کام نہ کریں گے، ان کو نیوٹرلائز کرنا جو ہے اس وقت میرے خیال میں ملیٹریلی اٹس ڈیفیکلٹ، بٹ پیسے کے حساب سے یو کین نیوٹرلائز دوز پیپل، ٹھیک ہے، بیکاز دے آر مرسنریز، یہ کوئی ایڈیولوجیکل آپ کی وارفیئر تو نہیں چل رہی ہے وہاں، یہ تو پیسہ لیتے ہیں، بندے مارتے ہیں، آپ 10,000 کے کہیں گے جی 80,000 کا آپ خودکش حملہ آور لا دیں گے آپ کو۔ ان سب کے لیے ضروری ہے کہ چائنا ایک پیکج جو ہے میرے خیال میں اس کو اناؤنس کرنا ہے، اس پہ کافی کام بھی ہو رہا ہے، ملاقاتیں ہو رہا ہے، ابھی بھی ہو رہا وزیر خارجہ بھی گئے تھے، ابھی بھی ہو رہا ہے اس کے اوپر کام، گفت و شنید ہو رہی ہے، پوسٹ ریکگنیشن یہ آپ آفر کر سکتے ہیں۔ یہ میں غالب صاحب آپ کی اجازت سے، اعزاز صاحب ابھی تک ریکگنیشن جو ہے میرے خیال میں، ہم نے جب سوال بھی کیے تھے افغان وزیر خارجہ سے، امیر متقی خان صاحب جب پاکستان اپنے پہلے دورے پہ آئے تو میں نے بھی ان کا انٹرویو کیا، میرے خیال میں پہلی شرط یہی ہے، خواہش تو ہے افغان گورنمنٹ کی کہ دنیا کے ساتھ کاروبار ہو، اکنومیکلی وہ اس سے بہرہ مند ہو، جو فروٹس آف پیس ہیں وہ ان کو مل سکیں، امن کے ثمرات، لیکن اس کی پہلی تو شرط یہ ہے کہ ان کی قبولیت ہو، عالمی سطح پہ ریکگنیشن ہو، اس کی کوئی آپ کو صورت نظر آ رہی ہے سر؟ اعزاز صاحب دیکھیں، اس بات سے تو اب سب متفق ہو گئے ہیں کہ وہاں طالبان کی جو حکومت ہے وہ اب ایک سیاسی حقیقت ہے، تو اس وجہ سے اس کو افغان حکومت کے طور پر ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے، لیکن اس کی جو آفیشیل ریکگنیشن ہے اس کے اندر دو مسائل ہیں، ایک تو قانونی پیچیدگیاں ہیں، دوسرا سیاسی۔ قانونی لحاظ سے 1267 کی جو سینکشنز رجیم ہے 1267، جس کے تحت تمام ممالک کے اپنے قومی قوانین بشمول پاکستان وہ ایسے بن گئے ہوئے ہیں کہ وہ طالبان کے ساتھ کوئی آفیشیل چینلز کے ذریعے کوئی ٹرانزیکشنز وغیرہ نہیں کر سکتے۔ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ افغانستان کے تمام جو بینکس ہیں جی وہ کام نہیں کر رہے ہیں، اور آپ کل صادق صاحب بتا رہے تھے اسی پینل میں کہ ایون جو کمٹمنٹ ہوئی ہے ہیومینیٹیرین اسسٹنس کی، وہ بھی آفیشیل بینکنگ چینل سے نہیں آ پا رہی ہے، 1.7 بلین ڈالرز ہیں لیکن وہ آ نہیں سکتے اور حوالہ سے آ رہے ہیں، تو بڑی کمپلیکیشن ہو گئی ہے وہاں پہ کوئی بھی چیز معاملات ڈیل کرنے کے لیے، لیکوڈیٹی کرائسس ہو گیا ہے، تنخواہیں نہیں دے سک رہے ہیں وہ اس سول سرونٹس کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی، تو نتیجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو گورننس کے بہت سنجیدہ مسائل آ گئے، تو ایسے میں سیاسی لحاظ سے پاکستان نے جو لگتا ہے کہ فیصلہ یہ کیا ہے کہ خطے کے اگر تمام ممالک جو ہیں وہ مل کر جو بھی فیصلہ کریں تو کریں، اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے یہ چیز کہ سیاسی میدان میں کیا طالبان کے ساتھ جو توقعات ہیں وہ پوری کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ ان سے برملا کہا گیا ہے کہ آپ ایک انکلوسیو گورنمنٹ رکھیں گے، آپ خواتین اور دوسرے بشری حقوق کا احترام کریں گے، آپ اینٹی ٹیررزم کے لیے جو ایشورنسز دی ہیں وہ کریں گے، تو سارے خطے کے ممالک پاکستان، چین، روس، ایران، سینٹرل ایشیا سب انتظار کر رہے ہیں اس بات کا کہ اگر طالبان کوئی تھوڑی سی اپنی معاملات آگے بڑھاتے ہیں تو ان کو بھی آسانی ہوگی۔ تو مجھے تو یہ لگتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں کہ اس قانونی پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے سیاسی طور پر پاکستان ایک ریجنل اپروچ کے اوپر ہی رہے گا اور تمام خطے کے ممالک کے ساتھ مل کر ہی فیصلہ کرے گا ریکگنیشن کا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ درست ہوگا، کیونکہ ادروائز پاکستان اگر اکیلا یہ فیصلہ کرتا ہے جس طرح بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، میرے خیال میں پاکستان کے لیے بہت زیادہ مسائل پہلے سے مسائل ہیں اقتصادی لحاظ سے اور بھی بڑھ جائیں گے۔ ٹورڈز دی اینڈ جنرل شعیب صاحب، سر آرمی چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل بپن راوت صاحب کی ہلاکت ہو گئی، ظاہر بات ان کو ایک بہت بڑا عہدہ دیا گیا تھا پچھلے سال ایئر کریش میں، تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا ان کے اب سین سے آؤٹ ہونے سے معاملات کوئی بدلیں گے یا حالات جو کہ تو رہیں گے؟ انڈین اپروچ، وہ چیف آف آرمی سٹاف بھی رہے طویل عرصہ، انڈین اپروچ جو ہے وہ وہی رہے گی، کیونکہ یہ مودی کے بڑے قریب تھے اور ایکچولی ان کی اپنی پالیسی نہیں تھی، یہ مودی گورنمنٹ یا بی جے پی کی پالیسیز کو امپلیمنٹ کر رہے تھے جس طرح وہ کہہ رہے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جب اس کو چیف بنایا، آرمی چیف، اور اس کے بعد پھر یہ چیف آف ڈیفنس سٹاف بنایا،
یہ اجیت دوول کی ریکمنڈیشن پہ تھے. اجیت دوول کے یہ علاقے کے گھر کے رہنے والے ہیں اسی جگہ کے, اور اس کا یہ میرٹ پہ نہیں تھی اس کی اپوائنٹمنٹ جو تھی. اور آئندہ بھی آگے بھی وہ جس کو بنائیں گے وہ اپنا ہم خیال آدمی ڈھونڈیں گے تاکہ یہ پالیسی ان کی کنٹینیو کرے. تو یہ ایک انڈیویجول کا ہے, اس کا کام نہیں تھا بپن راوت کا. یہ ایکچولی پالیسی تھی آر ایس ایس کی یا بی جے پی کی جو کہ امپلیمنٹ ہو رہی تھی. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی تبدیلی آ سکے گی, کیونکہ اگلی اپوائنٹمنٹ بھی تو انہوں نے کرنی, ٹھیک تو اپنے مطلب اپنی لے کے آئیں. ٹھیک ہے, چلیں بہت بہت شکریہ. وقت ہمارا ختم ہوا جا رہا ہے. فارمر فارن سیکرٹری اور ڈی جی آئی انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز ہمارے ساتھ تھے. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب, آپ کا بہت شکریہ. غالب اقبال صاحب, اٹس آلویز اے پلیجر ٹو ہیو یو ان آور اسٹوڈیوز ان آور شو. ویورس, جو امور خارجہ ہیں آپ نے گفتگو سے اندازہ لگایا ہوگا کافی پیچیدہ صورتحال ہے, کیچ 22 سچویشن ہے, اور بڑا دیکھ دیکھ کے قدم جما کے آگے بڑھنا ہے. ظاہر بات ہے پاکستان, ہمیں امید ہے اور ہمیں یہ توقع بھی ہے کہ جو ہمارے پالیسی ساز ادارے ہیں اور جو ہمارے ڈیسیجن میکرز ہیں وہ ان تمام حالات و واقعات اور بڑی تصویر جس کا ہم نے بھی کوشش کی احاطہ کرنے کی اس سے بخوبی واقف ہیں, اور جو بیسٹ وے فارورڈ ہوگا وہ پاکستان کو آگے لے کر جائیں گے. باہر کی اب گفتگو کیسے لگی, فیس بک اور ٹویٹر پہ مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا. انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی پیر شب 10:05 پر. تب تک کے لیے سید انوار الحسن اور پروگرام 10 تک کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.